अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां हकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अहम मुल्की मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संजीदगी का आलम, ये आज के व्लॉग का मरकज़ी जो है वो हिस्सा होगा। इसके अलावा दो चीज़ें इससे रिलेट करेंगे हम। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से रिलेट करूँगा, और दूसरा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम अदालत में मुकदमे की समाअत थी। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है, और फिर उसके बाद जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात में की असल अंदरूनी कहानी क्या है, उस पर बात की जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से मुतालबात रखे और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कैसे फंसा लिया इस मामला में। तो नाज़रीन, व्लॉग जो है वो मालूमात से भरपूर होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, तो साथियों से दरख्वास्त है, नाज़रीन से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मरकज़ी ख़बरों पर जाने से पहले आपको एक दो छोटी छोटी ज़रा ख़बरें सुना दें। नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि 190 मिलियन पाउंड का मुकदमे का जो आज फैसला सुनाया जाना था, कल मैंने रात अपने इस व्लॉग में बात भी की थी कि उसका फैसला अब आज नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि आज उसकी डेट अनाउंस की जाएगी। तो आप आज बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी डेट अनाउंस कर दी है और 6 जनवरी को अब ये फैसला सुनाया जाएगा। और इस हवाले से जज नासिर जावेद राना का जो स्टाफ है, उन्होंने फ्रीकैन को आगाह कर दिया है कि जनाब 6 जनवरी को इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा। दूसरा नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, 26 नवंबर को यहाँ डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के मौके पर हुकूमत की जानिब से डी चौक खाली करवाया गया। ज़ाहिर बात है, अब उसमें कुछ तशद्दुद तो हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कोई हुकूमत ने जाकर प्यार से हमारे भाई पश्तून भाइयों को रिक्वेस्ट की कि हमारे प्यारे बच्चों, हमारे भाइयों, यहाँ से खाली करो, और सारे खाली कर गए। तो ऐसा तो नहीं हुआ। ये बात तो हम भी तस्लीम करते हैं, कुछ ना कुछ तशद्दुद और कुछ ना कुछ सख्ती जो है वो उन लोगों के साथ हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसके चाहने वाले यूट्यूबर्स ने और उसके सियासी रहनुमाओं ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, और एक खुद साख्ता सवाल जो है वो उठाया गया कि गोली क्यों चलाई। अब मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर उन यूट्यूबर्स को जो है वो हमेशा तनकीद का निशाना बनाता हूँ। कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि आप उन पर बात क्यों करते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों पर बात किया करें। मेरे कुछ दोस्त भी उस पर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मेरी असल में बात ये है कि मैं जुर्म का साथ देने वालों को भी उतना ही मुजरिम समझता हूँ। जब मुझे मालूम है कि क्या सच है क्या झूठ है, फिर मैं किसी सियासी जमात का बयानिया लेकर क्यों चलूँ, ठीक है ना। तो यही मेरा उन साथियों से भी सवाल है जो सियासी जमातों के बयानिया लेकर चलते हैं, पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यूट्यूबर्स ने, उनके मीडिया वर्कर्स ने, उनके सोशल मीडिया वर्कर्स ने जो है वो एक बयानिया बना दिया कि जनाब सैकड़ों लोगों को मार दिया, सीधे फायर मारे गए, और जनाब वो गाड़ियाँ छलनी कर दी गई, बिल्डिंगें जो थी वो तोड़ दी गई, लोगों की लाशें जो थी वो मिटा दी गई, लोगों के लाशों को जला दिया गया, हॉस्पिटल्स में एक कोहराम मचा दिया गया। इतनी लाशें कभी किसी ने नहीं देखी जितनी उस रात आई थी, अल्लाह माफ़ करे। तो फिर एक आधी चीज़ तो हमें नज़र आनी चाहिए थी ना, अगर ये सारा वाक़या हुआ था। बहरहाल, इससे आगे जाना है हमने उस दिन से। लेकिन उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई गालिबन 1 महीना या 20 दिन के करीब जो है वो डिले से एक दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पर दायर की। उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, IG इस्लामाबाद, SP ऑपरेशंस, और जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे का अंदराज किया जाए। और इसके साथ कोई 12 वर्कर्स की जो है वो फहरिस्त लगाई गई थी कि हमारा ये 12 वर्कर्स जो है वो उस वाक़े में हलाक हो गए हैं। 38 कोई गोलियों से ज़ख्मी कारकुनान की फहरिस्त भी लगाई गई है।
139 دیگر افراد کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ بہت سنجیدہ مقدمہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی ایک شخص کی بھی جان اگر چلی جائے کسی وجہ سے تو اس کا بھی کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جان جو ہوتی ہے وہ ایک فیملی جس کی اس پر منحصر ہو، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، تو پوری فیملی متاثر ہوتی ہے، اس لیے ایک جان کا جانا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو لیکن اب یہاں سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سماعت پر جج صاحب کی جانب سے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ درخواست گزار نے یعنی بیرسٹر گوہر نے، جن کی جانب سے یہ درخواست ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں دائر کی گئی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں، اس پر اگلی سماعت پر درخواست گزار لازمی پیش ہو۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جب مقدمہ کال ہوا تو بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مقدمے کا آغاز ہوا، وکیل لطیف کوسہ وہاں پر پیش ہوئے، تو جج صاحب نے کہا کہ جناب بیرسٹر گوہر یعنی اپلیکنٹ کہاں ہے؟ تو لطیف کوسہ صاحب نے کہا جناب وہ راستے میں ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ نہیں، پھر ہم اس کی جو کاروائی ہے وہ پھر ہم سردیوں کی چھٹیوں کے بعد رکھ لیتے ہیں، اور عدالت نے مزید سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اب اس پر ہمارے جو دوست وہاں پر میڈیا ورکرز تھے، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ سیشن کورٹ میں پہنچتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی تاخیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، اسلام آباد اگر آپ سارا ٹریول کرنا چاہیں نا تو اسلام آباد جو ہے وہ 1 گھنٹے میں شاید آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائیں اسلام آباد کے۔ تو بیرسٹر گوہر اگر گھر تھے، بنی گالا تھے، پی ٹی آئی سیکریٹریٹ تھے، سپریم کورٹ تھے، سیشن کورٹ تھے، کہیں پر بھی تھے تو 1 گھنٹے کی مسافت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے یہ معاملہ رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت یہ سماعت شروع ہوئی اس کے بعد جب جج صاحب نے یہ آبزرویشن دی، اور پچھلی آبزرویشن بھی ساتھ شامل تھی، اور جب جج صاحب نے کہا کہ جناب کہاں ہیں، تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا گیا کہ جناب سر چھیتی پہنچو، جناب جج صاحب اتنے مقدمہ نہیں سن رہے نے۔ پھر بیرسٹر گوہر صاحب اٹھے، ٹائی شائی لگائی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹائی شائی لگائی، کنگھی شنگھی کی انہوں نے، بڑے پیارے ان کے بال بھی ہیں ماشاءاللہ، تو کنگھی شنگھی کی جناب، فٹافٹ وہاں پر پہنچے، اور 1 گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی زائد کی تاخیر کے بعد، لیکن کیس ملتوی ہو چکا تھا۔ اب اتنا اہم مقدمہ جس پر آپ نے ملک میں ہیجان پیدا کر کے رکھا ہے، اتنا اہم مقدمہ کہ جناب آپ نے برطانیہ میں احتجاج نکالے، آپ نے یورپ میں احتجاج نکالے، آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا، اور یہاں 25 کلومیٹر، جس کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ 25 کلومیٹر پر وزیر اعظم کی حکومت تھی، یہ دوسرے دور میں کہتے تھے، 25 کلومیٹر کے ایریے میں بھی آپ 1 گھنٹے آپ وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم۔ اب دوسرے واقعے پہ آتے ہیں۔ آج حکومت کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات تھے۔ مذاکرات میں کوئی 1 گھنٹے سے بھی کم کی جو ہے وہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس میں مذاکرات کی سنجیدگی کا عالم بھی آپ دیکھیں، وہ بھی ملکی معاملہ اور یہاں بھی ملکی معاملہ، 7 رکنی کمیٹی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کوئٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ نہیں آتے۔ اتنے سنجیدہ مذاکرات کہ آپ نے 1 مہینے سے 26 نومبر کے بعد سے پی ٹی اے چیئرمین عمران خان نے کمیٹی بنا دی مذاکرات کے لیے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی پہلے 5 رکنی بنا دی، پھر 7 رکنی بنا دی، پھر حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کر رہی، حکومت ہم سے مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم نے کل کمیٹی بنائی، آج اجلاس طلب کر لیا گیا، تو جناب آج آپ کے ممبر ہی پورے نہیں ہیں۔ یار یہ آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سنجیدگی کا یہ عالم ہے آپ کا، تحریک انصاف کا، اور چلانا ہے آپ نے ایک ایٹمی ملک، پاکستان کی 7ویں، دنیا کی 7ویں ایٹامک طاقت جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حکومت ہمیں دے دی جائے، اور سنجیدگی کا آپ کا یہ عالم کہ بس سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے وہ پی ٹی آئی ایکٹیو رہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا رہے، لیکن عملی طور پر آپ نے یہ کچھ کرنا ہے۔ نہ مذاکرات میں آپ کے بندے پورے ہوتے ہیں، نہ آپ کے بندے سیشن کورٹ میں پورے ہوتے ہیں، تو پھر آپ یہ ملکی معاملہ ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟
صرف سوشل میڈیا، صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا، صرف قوم کو بیوقوف بنانا، صرف ملک میں جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ کرنا اور لوگوں کو نئے نئے بیانیاں بنا کر دے دینا بیوقوف بنانے کے لیے، بس یہی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے۔ بہرحال یہ مذاکرات ہوئے، حکومتی لوگ بھی آئے اور یہ پی ٹی آئی کے جو بچے کھچے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر مذاکرات میں آئے، اور ان مذاکرات میں 1 گھنٹے سے بھی کم کے یہ مذاکرات تھے، جس میں سے کوئی 10-15-20 منٹ اور یاد صادق صاحب بولے ہیں، دونوں پارٹیوں کو ویلکم کیا اور کہا کہ جہاں مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں ہونے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، ملک کے معاملات مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے مذاکرات کے علاوہ حل کرنے کا۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جناب مذاکرات رکھے۔ اب میں پہلے تو آپ کو ذرا ٹاک بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو میں اندرونی کہانی بھی سناؤں گا کہ اندر ہوا کیا ہے ایکچولی، یہ مذاکرات کا مقصد جو تھا نا وہ ہے کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب مذاکرات کے بعد نکلے، انہوں نے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی آئین کی روح سے ماورا مطالبہ ہم نے نہیں رکھا، آئین کی روح سے ماورا مطالبہ پتہ نہیں آپ کس کو سمجھتے ہیں۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگی ہے، اور عمران خان کے بغیر تو یہ رہائی جو ہے وہ یہ فہرست جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اور یہی میں نے کل خبر دی تھی کہ عمران خان سمیت کوئی 4000 لوگوں کی فہرست بنائی ہے۔ اب میرے نزدیک تو عمران خان کو مقدمات میں سزا یافتہ ہے، وہ عمران خان مقدمات میں شامل ہے، تو وہ سیاسی قیدی تو نہیں ہو سکتا۔ سیاسی قیدیوں کی تعریف جو ہے نا وہ کسی ولاگ میں ہم کریں گے کہ سیاسی قیدی کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کرپشن کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سیاسی قیدی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جناب پنجاب میں ہمارے لوگوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ میڈیا ٹاک کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت جو ہے وہ نے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ مان لیا ہے، اور اب یہ مذاکرات جو ہے وہ دوبارہ 2 جنوری کو ہوں گے۔ اب اس مذاکرات کے اندر ایک اندرونی کہانی بھی ہے۔ اندرونی کہانی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مطالبہ کیا، ہاتھ جوڑے کہ بھائی عمران خان صاحب نو چھڑ دیو، عمران خان تو بغیر جو ہے وہ آپ صرف عمران خان کو چھوڑ دیں، باقی چھوڑ دیں ساری باتیں۔ میں آپ کو یہ انڈائریکٹ جو ہے نا ان کی بات بتا رہا ہوں کہ باتیں تو انہوں نے بہت ساری کی ہیں، لیکن اس کا جو مرکز تھا نا وہ یہی تھا کہ اللہ دا واسطہ جی عمران خان چھوڑ دیو بس، اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ تو میرے ان اوورسیز بھائیوں کے لیے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں قومی ایجنڈے پر، نہ کوئی ڈیموکریسی پر مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی اکانومی پر مذاکرات کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، نہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ملکی معیشت کے لیے کوئی مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات صرف ایک کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ بھائی جی عمران خان کو چھاڑ دیو اور فوجی عدالتوں والے معاملے میں عمران خان کو نہ ڈالا جائے۔ یہ اندر کی بات ہے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت نے پھنسا لیا، وہ حکومت نے کس طرح پھنسایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف والوں نے جو گنے چنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، اس میں حکومت نے کوئی براہ راست جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے مشورہ کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر پھنسایا اس طرح کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وفد نے بات یہ مانگی ہے، اندر سے خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جناب، ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹے موٹے 9 مئی کا انکوائری کرا لو، 26 نومبر کی انکوائری کرا لو، جوڈیشل کمیشن بنا لو، یہ تو لولی پاپ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اصل وہی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کو چھوڑا جائے۔ اب حکومت نے ان سے کہا یہ ہے کہ جناب اپنے مطالبات لکھ کر دے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں۔ اب یہاں پاکستان تحریک انصاف پھنس گئی ہے، حکومت نے پھنسا لیا ہے، حکومتی وفد نے وہ اس طرح پھنسا لیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے پہلے ولاگز میں بھی یہ کہا تھا کہ جناب ہماری یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے کہ 2 مطالبات مرکزی ہیں، عمران خان کی رہائی ہے، عمران خان کو مقدمات سے چھڑانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں چاہیے۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات میں بھی عمران خان سینٹرک جو ہے وہ مطالبات پہ لکھ کر دیتی ہے تو حکومت کل کو لوگوں کو کہے گی یہ دیکھو بھائی یہ تمہاری جو لیڈر ہے تمہاری سیاسی جماعت وہ یہ صرف ایک ہی بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے جو ہے کیسز ہیں نا وہ ختم کر دیں، عمران خان کو مطالبات جو ہے وہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ کریں، تو ساری چیزیں عمران خان سینٹرک کی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے ان تحریری مطالبات اگر وہ پیش کرتی ہے
تو اس میں کیا الفاظ استعمال کرتی ہے، کون سے مطالبات تحریری طور پر سامنے لائے جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ کے حوالے سے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو لائکس کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.